नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हैं। उन्होंने कल BBC पर एक कॉलम लिखा जिसमें वो लिखते हैं कि मुझे एक वफाकी वज़ीर ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया कि हमें सादिक संजरानी के चेयरमैन सेनेट बनने की कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि जो लोग सादिक संजरानी को लेकर आए थे वही इस बात का एहतमाम करेंगे कि सादिक संजरानी को दोबारा से चेयरमैन सेनेट बनवाया जाए। उसके बाद आज मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने यह दावा किया कि आज सुबह 5:30 बजे तक सादिक संजरानी साहब बतौर चेयरमैन सेनेट की बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। मैं नहीं जानता या मैंने कभी नहीं देखा कि एक चेयरमैन सेनेट को ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि वो सुबह 5:30 बजे तक सेनेट की बिल्डिंग में मौजूद थे। उसके बाद 10 बजे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोकर कैमरे बरामद करते हैं, उसके बाद माइक्रोफोन बरामद करते हैं और उसके बाद हमेशा की तरह एक कमेटी बना दी जाती है। उसके बाद जब 3 बजे इंतखाब होता है तो सादिक संजरानी साहब को 48 वोट मिलते हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब को 42 वोट मिलते हैं और 7 वोट मुस्तरद हो जाते हैं और वो यूसुफ रजा गिलानी के वोट होते हैं। यानी 49 और 48 का जो मुकाबला था उसे 48 और 42 में कन्वर्ट कर दिया गया। याद रहे कि सेनेट इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले सेनेट के सार्जेंट एट आर्म्स और सिक्योरिटी इंचार्ज वजाहत मकबूल को ताइनात किया गया और आज हमने देखा कि सेनेट के अंदर कैमरे भी पहुंच गए, सेनेट के अंदर वो 7 वोट मुस्तरद भी किए गए जो यूसुफ रजा गिलानी को डाले गए थे। हालांकि इस इलेक्शन से पहले जो हिदायत दर्ज थी उसमें वाज़े तौर पर लिखा था कि आप खाने के अंदर कहीं भी मोहर लगा सकते हैं, लेकिन वही मेमने और भेड़िए वाली बात कि अगर तुमने नदी का पानी गदला नहीं किया तो यकीनन तुम्हारी मां होगी जिसने पानी गदला किया होगा। उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर मोहर लगाई, इस जुर्म की पादाश में वोट मुस्तरद कर दिए गए। क्या सादिक संजरानी वाकई सही फेयर एंड स्क्वायर तरीके से आज का इलेक्शन जीते हैं और अब ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या तहरीके अदम एतमाद लेकर आएगी? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम नदीम बारा साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम राना मोहम्मद अरशद साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं, और मोहतरम मियां जुल्करनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। जुल्करनैन साहब, आपसे ही मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आज जो सेनेट इलेक्शन हुए आपके ख्याल में ठीक हुए? देखिए, ये जो बड़ा दिलचस्प सवाल है। बात यह है कि पाकिस्तान में कोई ऐसे इंतखाबात हैं जिनके ऊपर अपोजिशन ने या हुकूमत ने या दोनों किसी पार्टियों ने मुत्तफिक तौर पे कहा कि जी हैं सर, हमारे मोहल्ले में बॉडी बिल्डिंग क्लब के इंतखाबात हुए थे, उसके ऊपर कोई इतराज नहीं हुआ। ये इत्तफाक से बॉडी बिल्डिंग का इंतखाब होता तो ये यकीनन ये ऐसे होता, लेकिन ये इंतखाब सेनेट के थे और इसमें जो कैंडिडेट थे और बड़े मजबूत कैंडिडेट थे यूसुफ गिलानी साहब के फरजंद अर्जुमंद वाली वीडियो जो है वो अभी चल रही है मीडिया पे, और अभी उसके ऊपर मेरे ख्याल मज़ीद कुछ ना कुछ होने वाला है। और अब तो उसका इम्कान वैसे कम हो गया क्योंकि यूसुफ गिलानी साहब इंतखाब हार गए हैं। लेकिन ये जो है अब जो जैसी सूरत बन चुकी है इसमें आप कभी भी नहीं कह सकते हतमी तौर पे कि इंतखाबात दुरुस्त हुए हैं। जी, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने आज पार्लियामेंट के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे 10 से 12 सेनेटर्स को आज सुबह भी कॉल्स मौसूल हुई जिनमें ये कहा गया कि आप मुल्क की सलामती की खातिर सादिक संजरानी साहब को वोट डालें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, एक मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सीट के ऊपर रह चुके हैं, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी बात में कोई दम नज़र आता है आपको? देखिए, इसके अलावा आप देखें जो मोहम्मद मिर्ज़ा आफरीदी, क्या नाम उनका, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, देखिए उनको काफ़ी वोट मिले हैं और वो फ़ौरन मुंतखब हो गए हैं और उनकी दफ़ा तो कोई वोट जो है वो मुस्तरद नहीं हुआ। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि सेनेटर्स होके जिन लोगों को वोट डालने का तरीका नहीं आता, आप उनको कैसे सेनेटर नहीं, उन्होंने गलत वोट कैसे डाला? क्योंकि हिदायत में दर्ज था कि आप खाने के अंदर कहीं पर भी मोहर लगा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन कुछ वोट जो है वो बिल्कुल इंटेंशनल लगते हैं, जैसे लगता है कि जानबूझ के वोट खराब किए गए हैं। वो आधा जो है वो मोहर जो है वो उसके ऊपर, ऐसा कोई वोट नहीं है। जो तमाम के तमाम वोट आज यूसुफ रजा गिलानी के मुस्तरद किए गए हैं उसमें यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर मोहर लगाई गई है। ऐसा नहीं हुआ कि आधे खाने में मोहर लगी और आधे खाने में मोहर लगी। एक
ووٹ ایک ووٹ میں نے دیکھا ہوا ہے جس میں آدھا جو ہے وہ اوپر لگا ہوا ہے. صاف لگتا ہے کہ یہ انٹینشنلی یہ ووٹ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی وقت پہ کیوں نہیں ضائع ہوئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نا ہر چیز کا تماشا بنا دیا گیا ہوا ہے. اور اب دیکھیں لائیں بزم یار سے خبر الگ الگ والا معاملہ ہے. یہ افواہیں اور یہ ٹیلی فون کی باتیں اور یہ رات کی صبح 5 بجے موجود ہونا, یہ ساری باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی. وجہ یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ہمارے ملک میں جو چیز بہت بری طرح سے پھیل گئی, سرایت کر گئی, وہ یہ ہے کہ بے اعتمادی. اور ایسے میں کوئی خبر جو ہے وہ قابل اعتبار باقی نہیں رہی. ٹھیک, میں ذوالقرنین صاحب واپس آپ کے پاس آؤں گا. رانا ارشد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو چیئرمین سینٹ کے لیے انتخاب ہوا, یوسف رضا گیلانی اور صادق سنجرانی کے درمیان جو مقابلہ تھا, 7 کے 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے مسترد ہوئے, ٹھیک ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس اکبر سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 7 ووٹ کیسے مسترد کیے جاتے ہیں, اور مسترد کرنے والا کون ہے؟ وہ جو جی ڈی اے کا ممبر اکلوتا, اور جن کے ابھی اپنے زخم اور دکھ ختم نہیں ہوئے, ان کو یہ ٹاسک سونپ دیا گیا تھا کہ اس کو اچیو کریں. اور یہ اس الیکشن کو الیکشن کمیشن کنڈکٹ نہیں کروا رہا تھا. ٹھیک ہے, سیکرٹری سینٹ کروا رہا تھا اور گورنمنٹ آف پاکستان کروا رہی تھی. وہ پریزیڈنسی ہو, وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہو, وہی لک آفٹر کر رہے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ رات کو پوری رات جب سکوٹ انچارج کل تبدیل ہوتا ہے, اس کے آرڈر بالکل کل کی ڈیٹ کے سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں, وجاہت مقبول صاحب, اور وجاہت کے, اور اس کو 1 سال کے لیے لگایا جاتا ہے. پھر رات بھر وہ سدا بہار, میں سمجھتا ہوں اب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, صادق سنجرانی کو, کہ وہ 99 تک ہمارے دفتر میں بیٹھ کر کمپلینٹ سیل کو ڈیل کرتا تھا. اس کے بعد پھر وہ پارٹی میں گیا, وہ گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے ان کے ساتھ ہوتا تھا. پھر وہ ڈائریکٹ آیا سینٹ کا ممبر اور چیئرمین بن گیا. پھر وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ خود کسی پارٹی کا نہیں تھا, اب کسی نہ کسی جگہ سے تو اس کو اپروچ اور اس کی سفارش ہے, اور وہ سفارش زبردست ہے. کہ آج آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران احمد خان نیازی صاحب کا ٹویٹ کیوں نہیں آیا کہ ووٹ چوری ہو گئے ہیں, ووٹ چرانے والا کون ہے؟ بھئی اگر 46 یا 47 ہے گورنمنٹ کے, تو وہ 48 کیسے ہوتے ہیں, وہ 54 کیسے ہوتے ہیں, اور وہ کرنے والا کون ہے؟ اگر تو اپوزیشن ہے تو ایک اور اپوزیشن پر پرچہ درج کروا دیں عمران نیازی صاحب, کہ وہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر اندر ہے, ایک اور پرچہ درج. اور اگر عمران خان صاحب کے اپنے لوگ ہیں تو وہ 16 افراد کے خلاف تو پہلے کاروائی نہیں کروا سکتے. اب آپ لوگوں کے پاس رانا صاحب 2 آپشنز ہیں, یا تو آپ لوگ سپریم کورٹ میں چلے جائیں یا آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں. آپ کیا کریں؟ اویس اقبال صاحب, ہم نے فیصلہ کیا ہے آج ہماری پی ڈی ایم کی اعلیٰ لیڈرشپ نے, ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہم ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر رہے ہیں, اور جب وہ انسٹرکشن, وہ ڈائریکشن جو ہے وہ ایک پیج پر ووٹ ڈالنے کی, جس کو ہدایات کہہ سکتے ہیں, اس میں صرف لکھا ہوا ہے کہ کھانے میں امیدوار کے کھانے میں نشان لگانا ہے, سٹیپ لگانی ہے. اور اگر وہ کھانے سے باہر ہے, جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے بات کی, ایک ووٹ جو ہے وہ مشترکہ سا ہے, باقی 7 ووٹ جو ہیں وہ گیلانی صاحب کے کھانے میں ہے, اور 42 اور 7 میرا خیال ہے کہ وہ 49 بنتے ہیں. اور 49 ووٹوں کے بعد جو کہ ہمارے الحمدللہ 51 ووٹ ہیں ان میں سے ہے, تو وہ واضح اکثریت کے ساتھ ہمارا کینڈیڈیٹ الحمدللہ جیت چکا ہے. اگر ووٹ کو چھین کے لے گیا حکومتی مشینری کے زور بازو پر, تو عوام جان چکی ہے کہ وہ ووٹ چرانے والا کوئی اور نہیں, عوام کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے. رانا صاحب رکیے گا. ندیم بارہ صاحب, رانا صاحب نے بہت جذباتی لیکن بڑی آج مدلل گفتگو کی, ان کا ایک نقطہ ذرا اس کے اوپر جواب سے آپ آ جائیں, پھر آپ اپنی بات بھی کیجئے گا. کہ آج رانا ارشد صاحب نے کہا کہ آج پرائم منسٹر عمران خان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا کہ ہمارے ووٹ چوری ہو گئے ہیں. آج پرائم منسٹر عمران خان تو بہت خوش نظر آئے کہ صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں نا آپ کی تھوڑی سی کنفیوژن ختم کرنا چاہتا ہوں. رانا صاحب بھی پارلیمنٹیرین رہے ہیں, انہوں نے سینٹ کا ووٹ ڈالا ہوگا, ظاہر ہے آپ نے ڈالا ہوگا ووٹ, آپ کو ڈالا.
آپ کا ووٹ ضائع تو نہیں ہوا کسی وجہ سے؟ پارلیمانی بورڈ میں جب میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک چیز واضح کی جاتی ہے. آپ جو فرما رہے تھے نا کہ کینڈیڈیٹ کے کھانے میں مہر لگائیں, ایسا نہیں ہے. وہ آپ 2 نمبر شک پڑھیں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جہاں کینڈیڈیٹ کا نام لکھا ہے اس کے سامنے کھانے میں اس کے سامنے ڈبے میں پڑی ہے. ندیم بارہ صاحب یہ آپ پڑھیں. نمبر 2 صاحب اس میں 2 نمبر لکھا ہے کہ آپ کھانے کے اندر کہیں پر بھی مہر لگا سکتے ہیں. نہیں کہیں آپ, میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں اتنا بڑی کھانے کے اندر آپ کے نام لگا سکتے ہیں, نام کے سامنے کھانے کے اندر ویڈیو ہے, نام کے سامنے آپ نکالے سامنے. ندیم بارہ صاحب, رانا ارشد صاحب نکال رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں وہ شک پڑھ کر آیا ہوں. میں کھانے کے سامنے کھانے کے اندر کہیں پر مہر لگائی جا سکتی ہے. افسر وہاں کہتا ہے, الیکشن شروع ہونے سے پہلے کہتا ہے کہ یہ نام جو لکھے ہیں نام کے سامنے کھانے کے اندر آپ نے مہر لگانی جو کہ اندر پہلے پڑی ہے. کھانے کے اندر ہی لگی ہوئی تھی, کھانے کے اندر نہیں, نام کے اوپر لگی ہے. نام کھانے کے اندر دوسری طرف آ جائیں, نام کھانے, ایک سیکنڈ شک نمبر 2 ندیم بارہ صاحب بات سنیں, آپ کے پروگرام میں آ رہا ہوں, آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے. میں آپ ہی کو ٹائم دے رہا ہوں, میری بات پوری ہونے دیں. 98 ہے سینیٹر ایک پنجاب میں جو منتخب ہوتا ہے وہ آپ 50 سے اوپر سے جو ووٹ لے کے وہ منتخب ہوتا ہے. یہ سارے پروسیس سے گزر کے جاتا ہے. اور مجھے بتائیں 98 سینیٹر میں سے جن لوگوں نے نام کے اوپر مہریں لگائی ہیں, آیا وہ سب لوگوں نے اسی کے اوپر مہریں لگانی تھی جو ان کا کینڈیڈیٹ تھا؟ نام کے اوپر مہر لگانا غلط کیسے ہے, کیونکہ نام تو کھانے کے اندر ہے اور کھانے کے اندر آپ کہیں پر بھی مہر لگا سکتے ہیں. آپ نے ووٹ نہیں ڈالا, میں نے ڈالا ہے, میں نے سینٹر کو ووٹ ڈالا ہے. میں نے وہ انسٹرکشنز پڑھی ہیں, اس کے آگے لکھا ہوتا ہے, میں نے 2 ووٹ ڈالے ہیں سینٹر کو, اس کے آگے لکھا ہوتا ہے نام کے آگے مہر لگانی ہوتی ہے خالی جگہ پہ. لکھا ہوا ہے شک نمبر 2 میں کہ آپ کھانے کے اندر کہیں پر بھی مہر لگا سکتے ہیں. کہیں کا لفظ مجھے دکھائیں. آپ پتہ نہیں کون کھانے کے اندر آ رہے ہیں جناب, کھانے کے اندر, ہاں کھانے کے اندر, تو نام کھانے کے اندر ہے نا, اس کے نام کے آگے خالی کھانے کے اندر. بچے کو بھی پتا ہے کہ اگر نام کے اوپر مہر لگی ہے تو اس کے حق میں ووٹ ڈالا گیا ہے. ندیم بارہ صاحب, اور اچھا مجھے بتائیں 98 میں سے نااہل نکمے 7 کینڈیڈیٹ انہی کے تھے جنہوں نے ان کے نام کے اوپر, کیوں ہمارا بندہ نہیں کو لگا سکتا تھا؟ نام کے اوپر مہر لگانا غلط کیا ہے؟ میں جواب کیوں نام تو کھانے کے اندر ہے, یہ نام تو کھانے کے اندر ہے. اصل ایشو یہ نہیں ہے, اصل ایشو یہ ہے, میں اب جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منڈیاں لگتی ہیں, یہ جو غلط کام ہوتا ہے, یہ جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا ہے, اس کا اصل حل مل بیٹھ کے حل کرنے کو. اور وہ حل کیا ہے؟ اور حل وہ جو ہے جو ہم اسمبلی میں لے کے آئے تھے کہ الیکشن جو ہوگا اوپن ہوگا. اچھا, تو آئین میں کیا لکھا ہے؟ ان کو آئین میں کیا لکھا ہے؟ اچھا, آئین میں ترمیم لکھا ہے تو کرے, تو کرے. اس کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا. اچھا نہیں دیا تو پھر آپ کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی کریں گے, آپ لوگ صدارت یہ ساتھ دیتے. انہوں نے پچھلے الیکشن میں کیا کیا؟ جب آئین میں لکھا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو سیکرٹ بیلٹ ہوگا. ان کے پاس کتنے کینڈیڈیٹ تھے؟ ندیم بارہ صاحب, جب آئین میں لکھا ہے اسلام آباد سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو سیکرٹ بیلٹ ہوگا. اسلام آباد کی سڑکوں کے اندر پیسے بانٹتے رہے ہیں, یہ اسلام آباد کی وہاں خرید و فروخت کرتے رہے ہیں. انہوں نے پچھلا سینیٹر ان کو منتخب جب کیا, ندیم بارہ صاحب ایک بات بتائیں, یہ جو آپ ہم نے تو ایکشن لیا, ہم نے کے پی کے میں 50-20 بندے نکالے, ہم نے سندھ میں سے 2 آدمی ان کو اپنی پارٹی سے نکالا ہے. ان کے پنجاب میں سے 15 ایم پی جو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں, یہ بتائیں انہوں نے کیا کارروائی کی ان کے اوپر؟ یہ کچھ نہیں کرتے. اچھا, آپ میری بات کا جواب دیں, اب میری بات کا جواب دیں. اور یہ اس لیے ندیم بارہ صاحب, آپ میری بات کا ایک جواب دیں. ان کے خلاف ندیم بارہ صاحب, اگر آپ مجھے سوال تو کرنے دینا, مجھے صرف یہ بتائیں کہ آج پولنگ بوتھ کے اندر کیمرے کیسے پہنچے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ انکوائری آگے بیٹھے گی, اس کے اوپر پتہ چل جائے گا. چیئرمین صاحب کون سے صاحب کی بات کرنے جا رہا ہوں, جو ان کا آپ اس بات کے اوپر کمنٹ نہیں کریں گے کہ آج پولنگ بوتھ کے اندر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی جو جب تک چیئرمین سینٹ تھے, انہوں نے ایک دن پہلے سیکیورٹی انچارج تبدیل کیا, اور جب وہ سیکیورٹی انچارج تبدیل کیا گیا تو وہ کیمرے ڈسکور ہو گئے پولنگ بوتھ کے اندر, مائکروفون ڈسکور ہو گئے پولنگ بوتھ کے اندر. وہ نون لیگ کی ایم پی جو وہ الیکٹریشن رہ چکے ہیں, آپ نے بیان انہوں نے کیمرے ڈسکور کیے. جیو نیوز پہ آپ نے بیان سنے, ان کی پارٹی کی, نون لیگ کی پارٹی کی جو ہے, انہوں نے کہا کہ وہاں آلریڈی پہلے کیمرے نصف تھے اور وہیں پہ ہی پولنگ جو بوتھ ہے وہ لگا دیا گیا.
یہ جیو نیوز پہ آپ یہ وہ خود اچھا آلریڈی کیمرے وہاں پر آلریڈی وہاں کیمرے تھے جو کوریج کرتے ہیں, وہ سپائی کیمپ تھے سر, وہ سپائی کیمپ, وہی کیمرے لگے ہوئے تھے. اور اس وجہ سے اس کے آپ نے ذوالقرنین صاحب ندیم بارہ کی گفتگو سنی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس گفتگو کی روشنی میں سینٹ کے اندر خاص طور پر اپوزیشن اور گورنمنٹ کے معاملات ٹھیک چلیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ معاملہ ٹھیک چلنے کی کوئی آثار ہے ہی. اور یہ جو رانا ارشد صاحب بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے صادق سنجرانی کے انتخاب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے, تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں بات یہ کہ یہ تو ان کا رائٹ ہے, اپوزیشن کا رائٹ ہے, یہ کسی بھی آدمی کا رائٹ ہے, پاکستان کے کسی بھی شہری کا بھی رائٹ ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جائے اور اس کے خلاف ریٹ کرے, یا اس کے اوپر جو بھی سوالیہ نشان اٹھے ہیں ان کی توضیح جو ہے وہ عدالت سے کروائی جائے. ڈپٹی سیکرٹری لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ جتنے بگڑ چکے ہوئے ہیں اس میں ممکن نہیں کہ کسی اچھائی کا کوئی پہلو نکل سکے. وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے معاملات انتہا پہ جا چکے ہوئے ہیں. اب ہر بات جب مشکوک ہو جائے, اور وہ جو قاسمی صاحب نے کہا تھا کہ ہر ایک چیز پہ شک ہو تو جینا ایک سزا بن جائے, معاملات جو ہے وہ ان پارٹیوں کے درمیان مابین سیاست سے آگے گزر چکے ہیں سیاست سے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ذوالقرنین صاحب ایک بات بتائیں کہ صادق سنجرانی صاحب جیسا کہ رانا ارشد صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے نواز شریف کے ساتھ تھے, پھر یوسف رضا گیلانی کے ساتھ تھے, صادق سنجرانی میں ایسی کیا خوبی ہے کہ 12 مارچ 2018 کو بلاول بھٹو انہیں مٹھائی کھلا رہے ہیں اور آج صادق سنجرانی کے حق میں عمران خان جو ہیں وہ اس طرح سے زور لگا رہے ہیں کہ وہ ہر حال میں چیئرمین سینٹ منتخب ہو؟ ایسی کیا خوبی ہے صادق سنجرانی میں؟ یہ رانا صاحب کا سوال بات بڑی معصومانہ سی ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ جو شیخ رشید صاحب 1900 مرتبہ وزیر بن چکے ہوئے ہیں تو یہ کیسے بنتے رہے؟ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں تھے؟ جو نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بن گیا وہ کیسے بن گیا؟ یہ بھائی یہ سارا معاملہ اس قدر مذاقہ خیز ہو چکا ہوا ہے اور بد اعتمادی کی, شک کی فضا ہے. کوئی کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا, نہ کسی ادارے کے اوپر کوئی ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن جو تھا اس کے اوپر مدعا یہ پڑ گیا کہ یہ سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں, اور سعید مہدی جو تھے وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. ایسے نہیں تھا. تو یہ پورا ملک جو ہے وہ شک کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے. مرنا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ عوام کو سمجھتے ہیں بہت بدھو, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام جو ہے وہ ان کے بارے میں مکمل طور پر بے یقینی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں, اور عوام بالکل ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اب مجھے تو جو آنے والا وقت ہے کو اچھا نہیں لگتا. مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا, لیکن مجھے نہیں آثار اچھے نظر آتے کہ اپوزیشن کے مابین اور یہ سینٹ بھی اچھی چل پائے گی کہ نہیں چل پائے گی, اور یہ جو عدم اعتماد کا ووٹ انہوں نے دوبارہ لیا ہے. ٹھیک ہے رانا ارشد صاحب, مجھے بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اکثر یہ آبزرویشن دے چکی ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہی حل ہونے چاہیے, تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو آپ کا ریکوائرڈ ریلیف نہیں ملتا تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے رانا صاحب؟ جی بالکل, جو آپ نے فرمایا, ہم جو اپرچونٹی آئین کے مطابق ہیں ہم ان کو اویل کریں گے, کیونکہ یہ کنڈکٹ کروانا جو سینٹ کا الیکشن تھا وہ الیکشن کمیشن والے نہیں کروا رہے تھے. ادروائز ہم ان کے پاس بھی جاتے, کیونکہ یہ ڈائریکٹ پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر ہاؤس انوالو تھا اور حکومتی مشینری انوالو تھی. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کا طریقہ جس کی 5 شکیں ہیں, نہیں اس کی دوسری شک پڑھ دیں ذرا. اور بیلٹ پیپر کو بیلٹ پیپر کو طے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ مہر کا نشان کسی بھی طرح دوسرے امیدوار کے کھانے میں یا دوسری جگہ پر نہ لگے. بیلٹ پیپر پر کوئی دوسرا نشان لگانے سے بھی ووٹ مسترد کر دیا جائے گا. یہ ایک نمبر شک پڑھ دیں. اور اب میں ایک نمبر پڑھتا ہوں. بیلٹ پیپر پر امیدوار کے نام درج ہیں, بیلٹ پیپر پر اپنی پسند کے امیدوار والے کھانے کے اندر مہر لگائیں. یہ ہے جناب, میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. کھانے کے اندر مہر لگائیں, یہ کہہ رہا تھا نام کے اوپر مہر لگانے سے پہلے منسوخ کیا گیا. خدا کا خوف کرے ندیم بارہ صاحب, آپ جھوٹ آ رہے ہیں بارہ صاحب. الیکشن کمیشن یہ الیکشن کمیشن
جو چاہتے سے بنا ہوا تھا وہ نکل حوالہ دے رہے ہیں. مجھے بتائیں ڈپٹی چیئرمین کیا کر دیے ڈپٹی چیئرمین اپنی بات پر ندیم بارہ صاحب اپنی بات پر ندیم بارہ صاحب اپنی بات پر ایک سیکنڈ میری بات رانا صاحب روکے ندیم بارہ صاحب آپ اپنی بات پر آپ نے کہا تھا کہ نام کے سامنے مہر لگانی ہے, شک میں لکھا ہے کہ خانے کے اندر مہر لگانی ہے, آپ نے جھوٹ کیوں بولا, آپ نے جھوٹ کیوں بولا, آپ نے جھوٹ کیوں بولا خالہ خانی کون سا ندیم بارہ صاحب آپ نے میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹ بولا دلیر آدمی آپ پریزائڈنگ افسر کیا فرما رہے ہیں ندیم بارہ صاحب دلیر آدمی آپ فرما کیا آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں فرمائے کیا کہہ رہا ہے رانا صاحب مجھے دکھائیں ذرا, رانا صاحب مجھے دکھائیں, رانا صاحب مجھے دکھائیں, رانا صاحب ندیم بارہ صاحب میں یہ آپ کے سامنے بیلٹ پیپر کی ہدایات رانا صاحب رک جائیں, ندیم بارہ صاحب رک جائیں, ندیم بارہ صاحب رک جائیں. پہلی شک میں پڑھ دیتا ہوں, میں پہلی شک پڑھ دیتا ہوں. بیلٹ پیپر پر امیدواروں کے نام درج ہیں, بیلٹ پیپر پر اپنی پسند کے امیدوار والے خانے کے اندر مہر لگائیں. خالی کہاں ہے خانہ آپ نے کہا تھا نام کے سامنے لگائیں, یہ لکھا ہے, یہ نہیں لکھا ہے. خانہ خالی کہاں ہے یار ندیم بارہ صاحب آپ کس طرح سے بیانی کر سکتے ہیں یار. خانہ کہاں ہے خانہ پیپر کے اوپر خالی ہے اور وہی خالی ہے جہاں نام ان کے ساتھ لوگ نااہل تھے ہمارے ندیم بارہ صاحب اس ایک جھوٹ نے نا آج آپ کو بہت لیٹ ڈاؤن کیا ہے. میں ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ سن لیں, ندیم بارہ صاحب رک جائیں نا. ذوالقرنین صاحب اس پروگرام میں آپ کے ساتھ, ذوالقرنین صاحب سن لیں, ندیم خیر مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین, جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو ذوالقرنین صاحب سے پوچھیں گے کہ اس رانا صاحب میں آپ کے پاس بھی آؤں گا, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, تو ہم ذوالقرنین صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ندیم بارہ صاحب نے نہیں کہا تھا کہ نام کے سامنے مہر لگانی ہے, یہ قوانین میں لکھا ہے, اور جب ہم نے قوانین پڑھے تو ایسا کچھ نہیں لکھا تھا. ندیم بارہ صاحب نے یہاں بیٹھ کر اوپنلی غلط بیانی کی ہے. ہم ذوالقرنین صاحب سے پوچھیں گے, ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. اب پریزائڈنگ افسر ویلکم بیک ناظرین, بہت دلچسپ حصے میں داخل ہوا ہے آج کا پروگرام. ندیم بارہ صاحب رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے یہ کہا کہ رولز کے اندر لکھا ہے سینٹ الیکشن کے کہ آپ نام کے سامنے مہر لگائیں. جب ہم نے وہ رولز پڑھ کر سنائے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. رولز میں یہ لکھا ہے کہ آپ خانے کے اندر کہیں پر بھی مہر لگا سکتے ہیں. ذوالقرنین صاحب کیا میں نے ندیم بارہ صاحب کو غلط سنا یا میں نے رولز غلط پڑھے؟ آپ نے ندیم بارہ صاحب کو بھی سنا, آپ نے رولز بھی پڑھے, رولز کیا کہتے ہیں ذوالقرنین صاحب؟ دیکھیں رولز کے مطابق تو کسی جگہ پہ ایسا لکھا کہ وہ خانے کے اندر اس جگہ پہ جیسے بارہ صاحب نے کہا, بڑے کلیئرلی کہا, یہ آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے, ابھی آپ اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. بارہ صاحب اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جس کے اوپر آپ انزسٹ کریں, غلطی ہو جاتی ہے اور اصرار کرنا غلطی انہی لوگوں سے ہونی تھی نا, انہی لوگوں سے ہونی تھی. نہیں بارہ صاحب ایسی کوئی بات نہیں. میرا خیال ہے کہ ہی واز ویری آنیسٹلی از کنڈکٹنگ اے شو. بات یہ ہے کہ جو اصل دیکھنا یہ ہے کہ جو شو جو ہے, جو ووٹ کاسٹنگ میں اس کی انٹینشنز کیا ہے ووٹ ڈالنے والے کی, کہ وہ کس کو ووٹ ڈال رہا ہے, وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے. وہ اس کے نام کے پر مہر لگا دے, اس کے نام کے سامنے مہر لگا دے, اس خانے کے اندر مہر لگا دے. جب نام خانے کے اندر اگر ہے, وہ خانے لائن میں کراس کہیں پر بھی کرتی مہر لگائی جا ہے سکتی اور وہ ہے. کسی ایک کوئی مطلب ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ تو جس کو ذوالقرنین صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ 7 ووٹ کاؤنٹ کر لیے جائے جو کہ نام کے اوپر مہر لگائی گئی ہے, تو رانا ارشد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج کا چیئرمین سینٹ کا انتخاب اصل میں یوسف رضا گیلانی جیتے ہیں؟ میں آپ کی باری پر پورا ٹائم دوں گا, نہیں ٹوکوں گا اور نہ کسی کو ٹوکنے دوں گا, وعدہ. جی ذوالقرنین صاحب. جی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, ابھی آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ نے رولز بھی دکھا دیے. غلطی کو ماننے میں حرج کیا ہے؟ آپ کیوں اس کے اوپر انزسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اور مشکوک ہوتے جاتے ہیں؟ آپ اس معاملے کو یا تو پھر کورٹ میں ڈیسائیڈ ہونے دیں. جو معاملہ ہے پی ڈی ایم والے کورٹ اس کو کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں, کورٹ جو ہے بڑے فاضل ججوں پہ مشتمل ہوتی ہے, وہ اس کا فیصلہ کر دیں گے. جہاں تک رولز کی بات ہے وہ لگا کہ اس کے خانے کے اندر مہر لگا دیں, اس سے کہیں نہیں منع کیا گیا کہ امیدوار کے نام کے اوپر مہر نہ لگائیں, یہ بھی نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کی باتوں سے یہ کٹ حجتی ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی آرگومنٹ ہے. جی رانا ارشد صاحب, جی رانا ارشد صاحب. ایسا میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 7 ووٹ میں نے بیلٹ پیپر دکھایا ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کا جو نام ہے اسی کھانے میں سٹیمپ ہے. اور اس سے پہلے جب 3 مارچ کو الیکشن ہوتا ہے تو وہ ایک جس نے جان اللہ کو دینی تھی غالباً شہریار افریدی, اس نے بیلٹ پیپر پر دستخط کیے تھے.
اور ڈائریکشن انسٹرکشن ہر ممبر کے ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی. اور پھر ایک اور فیمیل فیڈرل کیبنٹ منسٹر ہیں اور انہوں نے بھی نشان کسی اور جگہ پہ لگایا. جو 7 لوگوں کے ریجیکٹ ہوئے تھے وہ کھانے میں نہیں تھے, کسی نے ڈبل کیا تھا اور کسی نے کھانے سے باہر کیا تھا. یہ تو ڈائریکٹ 7 ووٹ جو ہیں یہ یوسف رضا گیلانی کے تھے, یوسف رضا گیلانی کے کھانے میں تھے, اور 42 اور 7 49 ووٹ پی ڈی ایم کو ملے ہیں. اچھا رانا صاحب ایک چھوٹی سی بات, اس کے بعد میں ندیم بارہ صاحب ایک چھوٹی سی بات, آپ کی جو لیگل ٹیم ہے پی ڈی ایم والوں کی, انہوں نے آپ لوگوں کو کیا کہا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا چانسز ہیں اگر آپ لوگ کورٹ میں جاتے ہیں؟ جی انشاءاللہ 100% ہم الحمدللہ ٹھیک ہیں, اور ہمارے جو وکلا کی لیگل ٹیم ہے بالکل میاں نوازی صاحب کے ساتھ آن بورڈ ہے. اگر آپ لوگ کورٹ میں نہیں جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صادق سنجرانی کو جتوانے میں آپ لوگوں کا بھی ہاتھ ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صادق سنجرانی کو تو یہ بتائے نا, جو شیخ رشید نے چند دن پہلے کہا تھا کہ یہ امیدوار کسی اور کا ہے اور ہمارا بھی ہے. اب وہ بتائیں شیخ رشید صاحب کہ یہ امیدوار کن کا ہے اور کیمرے کیسے لگے جب وہ بلڈنگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے لیے ڈکلیئر ہو گئی. اس بلڈنگ میں کسی فرد کی انٹری نہیں, اور وہ بوتھ جو پڑا ہوا تھا جہاں بیلٹ پیپر ڈالنے تھے وہاں پر جو کیمرے آلریڈی لگے ہوئے تھے وہاں ان کے دوران کیمرے لگ گئے. ایک چھوٹی سی بات رانا صاحب رکے, مجھے ایک چھوٹی سی بات ندیم بارہ صاحب یہ بتا دیں کہ جیسا کہ ذوالقرنین صاحب نے کہا کہ رولز کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا موقف اپنی جگہ, رولز جو ہے ان کا موقف اپنی جگہ. صرف ایک چھوٹی سی بات جس کے اوپر آئی ول ریسٹ مائی کیس, کہ ایک دن پہلے چیئرمین سینٹ کے انتخاب سے صرف ایک دن پہلے آپ لوگ سارجنٹ ایٹ آرمز اور سیکیورٹی انچارج کو تبدیل کر دیتے ہیں, کیوں؟ میں اس بات پہ اس لیے بحث کرنا نہیں چاہوں گا کہ یہ کوئی نہ تو میرا کام ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو لیگل ٹیم ان کی بھی موجود ہے, انہوں نے بھی عدالتوں میں جانا ہے, یہ جب جائیں گے تو ان چیزوں کو سارا وہاں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. فی الحال آپ بات کر رہے تھے, شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جن کا یہ کینڈیڈیٹ ایم کیو ایم کا بھی ہے, یہ کاف لیگ کا بھی ہے, یہ ظاہر ہے تمام, یہ پی ٹی آئی کا بھی ہے, یہ آزاد امیدوار کا بھی کینڈیڈیٹ تھا, اور اس کا اپنا حسن اخلاق اتنا بہترین ہے, اس نے پہلے 3 سال گزارے ہیں, لوگ اس سے خوش ہیں چاہے اپوزیشن کے ہوں, انہوں نے ہمیشہ سب کو ایک ساتھ لے کے کام کیا ہے, وہ اس لیے ان کا وہ بہترین کینڈیڈیٹ تھا ہمارے پاس, اس لیے اسی کو وہ صبح 5:30 بجے تک سینٹ بلڈنگ میں کیا کر رہے تھے؟ دوسرا ندیم بارہ صاحب وہ صبح 5:30 بجے تک سینٹ بلڈنگ میں کیا کر رہے تھے؟ اس کے چیئرمین سینٹ ہے وہ, اگر وہاں ہے تو کسی یہ بھی وہاں رک سکتے ہیں, کو کسی نے نکالنا ہے وہاں سے. یہ چیزیں, یہ باقی چیزیں جو ہیں وہ لیگل چیزیں ہیں, وہ پتہ چل جائیں گی. باقی ہم ان کو بار بار اس چیز پہ مطمئن کرتے رہے کہ الیکشن جو ہے یہ اوپن ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی جب یوسف رضا گیلانی جیت جائے 160 ووٹ جس کے ہوں اور ہمارے 181 ہوں, وہ 168 لے کے جیت جائے تب تو وہ ہے ٹھیک, اس وقت ووٹ ضائع بھی ہوں تب بھی ہے ٹھیک. ان کی مووی بھی آ جائے جیسے یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسے ووٹ ضائع کر رہے ہیں تب بھی یہ ٹھیک, تب بھی جمہوریت کو تقویت مل رہی ہے. آج اگر ان کے 7 ووٹ ضائع ہوئے ہیں تو یہ آج جمہوریت کو خطرہ ہو گیا. میں آخری بات کرنا چاہوں گا, یہ جو عمران خان صاحب نے پہلے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ یہ ان کی یہ کہاوتیں بنی ہوئی ہیں, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, یہ ایک زرداری سب پہ بھاری, ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک کھلاڑی نے اپنا جمہوری حق ادا کرتے ہوئے کردار ادا کیا ہے, اور الحمدللہ ایک کھلاڑی پاکستان کے تمام مافیا پہ اب بھاری ہو گیا. یعنی آپ کو ملک چلانا کھیل لگتا ہے؟ ابیض صاحب جی آپ مجھے 2 منٹ دے دیں پلیز. ادارہ یہ ہے کہ جب چند مہینے پہلے عدم اعتماد ہوا تھا اس کھلاڑی کے پہلوان پر, اور جس کی خود اپنی کوئی پارٹی نہیں ہے صادق سنجرانی کی, تو ہمارے 64 ممبران موجود تھے, زندہ تھے, اور وہ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے. جب گنتی ہوتی ہے تو وہ 52 رہ جاتے ہیں, اور وہاں جی سب مہربانی فرمائیں. گزارش یہ ہے بادشاہ سلامت کی اصل گنڈا گردی.
हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करना। और फिर मैं कहता हूं कि रात को जब इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग डिक्लेयर होती है, कोई एनीवन फर्द, वो मुस्लिम लीग नून का हो, वो पीटीआई का हो, वो कोई भी सेंटर उस बिल्डिंग में इंटर नहीं हो सकता। और संजरानी तो उम्मीदवार था और वो कैसे गया, इस पर भी एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए। और जो कल शाहिद खाकान अब्बासी फॉर्मर वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारे हाफिज अब्दुल करीम सेंटर को कौन बार बार फोन कर रहा था, मैं समझता हूं ये फोन कॉलें अपनी जगह पर है, लेकिन अब करते करते हम किस जगह पर पहुंच चुके हैं। हमने सियासत को का खिलवाड़ बना दिया है। और जब हम कहते हैं कि आप चीनी 50 रुपए की बजाय फिर 110 रुपए किलो हो गई है, तो न्यायी साहब कहते हैं कि हमने बहुत कुर्बानियां दे दी हैं। भाई हम ये कहते हैं कि वो जो क्या नाम है शिबली फराज कहता था कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। एक कैबिनेट मिनिस्टर पीआईडी सरकारी बिल्डिंग में बैठकर वो तरीका इख्तियार करे, तो फिर हम तो गुजारिश कर सकते हैं साहब, ये बड़ी है। राणा साहब रुकिएगा, किसने एक्शन लेना है। राणा साहब, इमरान यही सब कहते हैं कि 70 करोड़ रुपए लिए फिर रहे हैं, तो आज हमारे वोट चोरी किया गया, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई। आज अगर एक्शन नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। और अब इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है। अच्छा जुल्करनैन साहब, ये जो बात कर रहे हैं राना अरशद साहब के वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने, ये उनका बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे इस बात को इंश्योर करने के लिए कि हमारा कैंडिडेट जीते। तो वो अपनी बात पर सच्चे निकले ना जुल्करनैन साहब। ये मुझे बड़ी हैरत है कि शिबली फराज अहमद फराज के बेटे हैं और जो शायर थे और वो लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना बड़ा अच्छा जानते थे, और ज़ाहिर है कि अहमद फराज से ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल आज उन्होंने अपने बेटे को सिखाया। लफ्ज़ हरबा जो है, जी जो लफ्ज़ हरबा है वो बड़े नेगेटिव कॉन्टेशन में इस्तेमाल होता है। मेरा नहीं ख्याल कि शिबली फराज साहब को ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए हर हरबा, या उसकी बजाय तो वो ज़्यादा बेहतर है कि हम हारत कंडे से काम लेंगे। बात ये है कि अवैध साहब के पूरे पाकिस्तान में हम सब लोग इस कदर मुतशद्दिद और इस कदर इंतहाप्रस्त हो चुके हुए हैं कि हमने एक ऐसी फिजा क्रिएट कर दी है। मैंने कहा ना कि हर एक चीज़ को हमने मशकूक कर दिया हुआ है कि कैमरे वहाँ पहले क्यों लगे हुए थे, और वाकई संजरानी साहब वहाँ जाके 5:30 बजे क्या कर रहे थे, शायद वो मे बी ही वाज टू एक्साइटेड। तो मुझे एक ज़फ़र इकबाल साहब का एक शेर आ रहा है आपकी इजाज़त से कि माना के गुलो गुलजार पे रानाई वही है, माना के गुलो गुलजार पे रानाई वही है, मंजर तो बदल दे कि तमाशाई वही है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है जुल्करनैन साहब, और नाज़रीन जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सेनेट इंतखाबात के हवाले से, और सेनेट इंतखाबात में जो तनाज़ा खड़ा हो गया कैमरों का, माइक्रोफोन का, साथ यूसुफ रजा गिलानी के जो वोट मुस्तरद हुए, और अब पीडीएम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी के हक में फैसला आ जाता है तो फिर जुल्करनैन साहब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बचेंगे? हुकूमत के सर माफ़ कीजिएगा, मैंने आपसे ये पूछा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यूसुफ रजा गिलानी के हक में फैसला आ जाता है, वो चेयरमैन सेनेट करार दे दिए जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस बचेंगे जुल्करनैन साहब? गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस तो कोई भी नहीं बचता। उसकी वजह यह है कि डिप्टी जो है मोहम्मद अली, वो जो मिर्जा मोहम्मद आफरीदी वो भी चेयरमैन सेनेट, और इलेक्शन दोबारा कंडक्ट होंगे और बहुत बड़ा सवालिया निशान ज़ाहिर है कि उठेगा हुकूमत की कारकर्दगी पे, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पे। और ये एक जो तमाशा चल रहा है, ये तमाशा जो है ये और गंदा होता जाएगा। वजह ये है कि मैंने कहा ना कि हर एक चीज़ जो है वो मशकूक हो चुकी हुई है। यही जो बयानिया था हुकूमत का वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी नालायकी का मुजाहरा किया। मुझे राना अरशद साहब एक बात बताइए कि नदीम बारा साहब ने सवाल उठाया कि 2006 में आप लोगों ने खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था कि सेनेट इलेक्शन जो है ओपन बैलेट से करवाने के लिए हम आईनी तरमीम करेंगे। जब इसी आईनी तरमीम की बात पीटीआई ने की तो आपने मुखालफत क्यों की राना साहब? जी प्लीज अगर आप मुझे सुनेंगे तो जब 2013 में इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी में नवाज साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की, जिसमें गालबन कोई 80 के करीब मीटिंग्स हुई और 3 पीटीआई के मेंबरान थे, शफकत हुसैन साहब, आरफ अलवी और शीर मजारी साहबा, और वहाँ इनके धरने और इनके असेंबली बाईकाट के बावजूद ये मीटिंग्स अटेंड करते रहे थे। ठीक है।
اس میں جو متفقہ طور پر رائے ہوئی تھی اس پر انہوں نے یہ چیز نہیں مانی تھی. اچھا ہاں اور یہ بالکل اور ریکارڈ چیز ہے. اب مجھے بات کرنے دیں. اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن ریفارمز طے ہوا تھا کمیٹی میں وہ پھر 2017 میں اسمبلی میں پیش ہوئی اور اس پر ایکٹ بن گیا. اور اس کے بعد اب اگر یہ لانا چاہتے تھے, یہ فرماتے ہیں کیونکہ خیبر پختونخوا میں ان کے 20 ممبر چلے گئے تھے. آپ یہ چکر کیا ہے؟ 2006 میں آپ کہتے ہیں تو وہ نہیں مانتے, پھر وہ کہتے ہیں تو آپ نہیں مانتے. میری گزارش سنیں, سینٹ کا الیکشن تھا, یہ 12 مارچ کی ہوا تھا, تو خان صاحب کا فرمان آ گیا کہ اس کو مئی میں کروا دیں, سوری مئی نہیں فروری میں کروا دیں. ایشو یہ ہے کہ سینٹ کے ممبرن کے لیے تو یہ چاہ رہے تھے اوپن بیلٹ پیپر ہے, لیکن چیئرمین کے لیے یہ چاہ رہے تھے سیکرٹ بیلٹ پیپر. یہ ان کے اتضاد ہے, ڈبل ہے, اور یہی آج چوری ان کی پکڑی گئی ہے. اگر یہ بات کرتے الیکشن ریفارمز کی بات کرتے تو سینٹ کا انتخاب آپ کو یہ اختیار پارلیمنٹ کا تھا تبدیلی لانے کا. انہوں نے یہ طریقہ اب جواب. جی ندیم صاحب. اچھا مجھے بتائیں, یہ بھائی میرے خیال میں ان کے علم میں یہ چیز نہیں ہے. اس وقت بھی یہی تھا کہ اگر آپ کو کوئی اور اس کے اوپر کوئی ایشو ہے تو وہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. ان کو یہ آپشن بھی موجود تھی, لیکن انہوں نے ایک ہی بات, جیسے FATF میں بھی انہوں نے, وہ بھی ملک کے مفاد میں تھا نا, اس میں بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا. نام تو نہیں نکلا گرے لسٹ سے, ہم نے دیا جی قومی اسمبلی میں ووٹ, نام تو پھر نہیں نکلوا سکے انہوں نے. اور اس کے بعد یہ مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ یہ پارٹیاں ہاں ایسے لوگوں کو منتخب کرتی ہی کیوں ہیں جن کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہوتا کہ انہوں نے ووٹ. اسپیسیفک سوال کیا گیا ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے آپ لوگ کہتے ہیں اوپن بیلٹ سے ہوگا اور چیئرمین سینٹ کا انتخاب سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کہتے رہے ہیں نا, اس وقت بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ منڈیاں نہیں لگنی چاہیے, اس کے یہ بھی ہم چاہتے تھے, یہ بھی کریں وہ بھی کریں. آج الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے آئیں آپ اس میں اوپن الیکشن کی طرف آئیں, لیکن یہ نہیں آتے نا اس طرف. انہوں نے خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے, انہوں نے کوئی زرداری کرتب دکھانا ہوتا ہے, کرنا ہوتا ہے, ان پر ایکشن نہیں ہوگا. اگلے ہماری پارٹی میں جنہوں نے ایسا کیا ہے پچھلے 2 آپ واپس وزیر بنا رہے ہیں, کے خلاف بھی ایکشن ہوئے, ان کو بھی فائر کیا. بہت شکریہ ندیم بالا صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.